बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज एक बरस मुकम्मल हो गया है 9 मई को। हमारे यहाँ 9 मई के मुकम्मल होने पर एक बहस और हो रही है कि ये यौम स्याह है। ये यौम स्याह है, इसमें इनकार नहीं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है। ख़ास तौर पर शहबाज हुकूमत बहुत ज़ोर व शोर के साथ ये कह रही है। शहबाज हुकूमत का एक मंसूबा अब सामने आ रहा है। शहबाज हुकूमत इमरान खान साहब की जमात की मुखालिफत में क्या करने जा रही है, इस बारे में कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं। साथ ही अफवाज पाकिस्तान ने एक बार फिर 9 मई के मौके पर एब्सोल्युटली नॉट कहा है, इस बारे में भी बात करेंगे। और एक वीडियो ऐसी जिसने आज सबको हैरान कर दिया, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दरखास्त आपसे वही, इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। यही दरखास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जो ऑल आता है वहीं प्रेस कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, सबसे पहले बात उसकी वीडियो की, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि सबको हैरान व परेशान कर दिया वीडियो ने। फैसलाबाद से ये वीडियो आई। फैसलाबाद में, बल्कि पंजाब के कमोवेश सभी बड़े शहरों में ये ऐलानात सामने आए कि स्कूल्स के बच्चे, ख़ासतौर पर सरकारी स्कूल्स के जो बच्चे हैं, वो महकमा तालीम के अफसरान की कल लेटर्स वगैरह भी सामने आए। उनकी जानिब से हिदायत थी कि रैलियाँ निकालेंगे, स्कूल्स में भी इवेंट होंगे और बाहर निकल कर रैलियाँ निकालेंगे, और मुसल्लह अफवाज से, शहदा से इजहार अक़ीदत, इजहार यकजहती, इजहार मोहब्बत का ये मौका होगा। इस बात का ऐलान था। फैसलाबाद के घंटाघर चौक पर, जहाँ 8 बाजार आकर मिलते हैं, वहाँ बच्चे मुजाहिरा कर रहे थे। उनके हाथों में 9 मई से मुताल्लिक़ा बैनर्स मौजूद थे, फ्लैक्सेस मौजूद थे, और ये बच्चे अपने स्कूल की जानिब से लाए गए थे। इन्होंने मुजाहिरा किया। उसके बाद इनकी मज़ीद वीडियोज़ बन रही थी। सोशल मीडिया के लोग थे, कैमरामैन थे न्यूज़ चैनल्स के। वहाँ इन बच्चों ने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। कम अज़ कम इस दिन के मौके पर लाने वालों के लिए तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इंतहाई गैर मुतवक्की काम था। बच्चों ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। इन बच्चों के हाथ में 9 मई के प्लैकार्ड्स, फ्लैक्सेस, बैनर्स मौजूद थे, और ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 7वीं 8वीं जमात की अपनी उम्रों के हिसाब से बच्चे थे, ये इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये 9 मई पर एक अजीब हैरान कुन वीडियो है। वजह क्या है? वजह यह है कि गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई एक चीज़ सबसे ऊपर उभरी है तो वो है इमरान खान। इसमें सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है, क्योंकि मीडिया ने इमरान खान का ब्लैकआउट कर दिया, प्रिंट मीडिया ने इमरान खान का तकरीबन ब्लैकआउट कर दिया, और दीगर हवालों से इमरान खान की जमात को तोड़ा गया। इमरान खान की जमात के लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो खुद ना मिले उनके घर वालों को गिरफ्तार किया गया। और हमने जो पीडीएम सरकार थी और उसके बाद निगरान सरकार थी, उनका एक भयानक चेहरा देखा। वो भयानक चेहरा हमारे सामने था। पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा था, फस्तायत का मुजाहिरा किया जा रहा था। लोगों को ये फस्तायत नजर आ रही थी। टीवी अपनी इफादियत पाकिस्तान में खो चुका, ये एक बार फिर साबित हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर, और सिर्फ सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव था। वो भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं था, क्योंकि तमाम मरकजी लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंजर से गायब थी, मगर इसके बावजूद भी वो नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन बच्चों के पास, उनके दिमागों में, उनके नारों में, उनकी ज़बानों पर नज़र आ रहा था, इमरान खान जिंदाबाद के नारों की शक्ल में। दूसरा, जो शहबाज शरीफ हुकूमत का मंसूबा है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। मंसूबा क्या है? शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त मुलव्वस है। अब ये जियो और जंग लिख रहा है, इस बात का इंकिशाफ हुआ। ये इसमें इजलास में बात हुई, और बताया गया कि निगरान दौरे हुकूमत में जो 9 मई वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए कमेटी कायम की गई थी, उसकी रिपोर्ट वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में पेश की गई। तो वहाँ ये मुनकशिफ हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त मुलव्वस है। ज़राए ने यह बताया कि वज़ीर क़ानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारण ने वफाकी काबीना के इजलास में निगरान दौर की काबीना कमेटी की रिपोर्ट पेश की। तहरीक इंसाफ को 9 मई में बराह रास्त मुलव्वस बताया गया इस रिपोर्ट में। अब उस काबीना कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में क्या होने जा रहा है? वफाकी काबीना इससे मुताल्लिक, ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी वफाकी काबीना इससे मुताल्लिक कानून साजी करेगी, और इस कानून साजी में एक बार फिर हम देखेंगे
کہ فوکس ہوگا پاکستان تحریک انصاف پر. پاکستان تحریک انصاف کو یہ لوگ جو سب سے بڑے مخالفین ہیں, سب سے بڑے بینیفیشری ہیں حالات کے, یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پہلے بھی ایوانوں سے نکلنے کی غلطی کی تھی, اب کی بار یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. کابینہ نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی میں ملوث عناصر کے خلاف مقدمات جلد منطقی انجام تک پہنچائے جائیں. بار بار آپ سے عرض کیا ہے کہ عدالتوں میں مکمل چالان پیش کیجئے, عدالتوں کو مکمل مواد دیجئے, ثبوت دیجئے, اور عدالتوں میں دلائل دیجئے کہ ان ثبوتوں کی روشنی میں, دستاویزات کی روشنی میں یہ لوگ ہیں جنہیں ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ سزائیں ملنی چاہیے. عدالتیں ان ڈیمانڈز کو پرکھیں گی, ان شواہد کو پرکھیں گی, وکیلوں کو سنیں گی, دلائل کو سنیں گی, اور اس کے بعد کاؤنٹر آرگیومنٹس ہوں گے, اور عدالت کو لگے گا تو عدالت سزا دے دے گی. لیکن یہ حکومت مسلسل عدالت سے بھاگ رہی ہے اور عدالت کو چالان نہیں دے رہی. یہی نگراں کابینہ کے دور میں بھی ہوا, اور اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کے مقدمات گھسٹ رہے ہیں, اور جب وہ گھسٹتے جا رہے ہیں تو اپنی افادیت کھو رہے ہیں, اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں انصاف نہیں ہو رہا, یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. 9 مئی میں کسی کو معافی نہیں ملنی چاہیے, جس نے جو کیا ہے ثابت کریں اور سزا دیں. اب اگر آپ ثابت نہیں کر پا رہے تو پھر یہ تو نظام انصاف کا مذاق بنا دیا گیا ہے. اب اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, یہاں کابینہ میں یہ بھی بات ہوئی کہ کیپٹل ہل میں ملوث عناصر کو, امریکہ میں وہ جو ٹرمپ کے حامیوں نے کیا تھا, ان کو سزا ہوئی, تو 9 مئی کے مجرمان کو اب تک سزا کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہاں کسی کا کاروبار ختم نہیں کیا گیا, وہاں کسی کے گھروں میں گھس کر باپ بیٹا بھائی گرفتار نہیں کیے گئے, وہاں کسی کا گھر نہیں توڑا گیا, وہاں کسی کی گاڑیاں اٹھا کر قانون نافذ کرنے والے ادارے نہیں لے گئے, وہاں کسی کے گھر میں قانون نافذ کرنے والے ادارے بار بار نہیں آتے رہے کہ اس گھر میں ایک بچہ جو ہے وہ ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہو, وہ بیماری ٹریگر ہو, اور اس کے بعد وہ بچہ جان سے چلا جائے. وہاں یہ نہیں ہوا. وہاں یہ نہیں ہوا کہ کوئی اس بچے کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے تو پیچھے سے اس کی شلوار کو ایسے پکڑ کے رکھا گیا ہو کہ شاید یہ نماز جنازہ میں سے نیت توڑ کے بھاگ جائے گا اپنے بچے کی نماز جنازہ میں سے. یہ ہوا, یہ ان حکومتوں نے کیا ہے. اس لیے آصف علی زرداری اور شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی شدید الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں. پاک فوج کی شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے, اور یہ جو بیان ہے ISPR کی جانب سے جاری بیان, یہ بیان کیا کہتا ہے؟ یہ بیان میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ بڑا ڈیٹیلڈ بیان ہے. پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر ایک بار پھر نو کہا گیا ہے. پاکستان کی مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی, یہ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب ہیں, اور سروسز چیفز, تینوں سروسز کے, ایئر فورس کے, نیوی کے اور پاکستان آرمی کے, ان کی سانحہ 9 مئی پر ہونے والی مجرمانہ کارروائیوں کی شدید مذمت. یہ پیغام سامنے آیا, ہماری قومی تاریخ کے سیاہ دن سیاسی طور پر محرک اور برین واشڈ شرپسندوں نے ایک بغاوت کی اور جان بوجھ کر ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کا سہارا لیا. ان شرپسند عناصر نے جان بوجھ کر ریاست کی مقدس علامتوں اور قومی ورثے سے تعلق رکھنے والے مقامات کی توڑ پھوڑ کی, جس کا مقصد ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی ناکام کوشش تھی. پاکستان کی مسلح افواج نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تخریب کاروں اور ان کے سرغنہ کے ساتھ ان کے منصوبوں کی گھراؤنی سازش کو ناکام بنا دیا. ان شرپسندوں کا بنیادی مقصد افراتفری پھیلا کر عوام اور مسلح افواج کے درمیان تصادم کو ہوا دے کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا. قومی ہم آہنگی اور استحکام کو نقصان پہنچانے میں ناکام ہونے کے بعد اس سازش کے منصوبہ سازوں, سہولت کاروں اور کرنے والوں نے مسلح افواج اور ریاست کے خلاف نفرت کی ایک مذموم مہم شروع کر دی. ان شرپسندوں نے عناصر نے بیانیے کو توڑ مروڑ کر شرمناک طریقے سے خود کو بری الذمہ قرار دینے اور الزام ریاستی اداروں پر ڈالنے کی بھی کوشش کی. انہی وجوہات کی بنا پر 9 مئی کے سانحے کے منصوبہ سازوں, سہولت کاروں اور کرنے والوں کے ساتھ نہ تو کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے, نہ ہی انہیں قانون کی دھجیاں اڑانے کی اجازت دی جائے گی. 9 مئی کے اصل مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا, اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی ہمارے ہیروز کی یادگاروں اور ہمارے اتحاد کی علامتوں کو اس طرح کے غلط طرز عمل کے ذریعے بے حرمتی کی جرت نہ کرے. آج کے دن پاکستان کی مسلح افواج کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے اور پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے مضموم عزائم کو ناکارہ بنانے کے عزم کی تجدید کرتے ہیں. تو یہ پیغام دیا گیا ہے, یہ پیغام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. کراچی میں 9 مئی والے دن میں نے کیا دیکھا؟
عمران خان صاحب کی گرفتاری کی خبر آئی، مظاہرے شروع ہو گئے ہیں، تب تک کچھ پرتشدد نہیں ہوا تھا، تو ہم کراچی میں اپنے دفتر سے نکلے اور نکل کر ہم نے کہا کہ انصاف ہاؤس جہاں کراچی میں مظاہرہ ہو رہا ہے شارع فیصل پر، وہاں جاتے ہیں، اس کو کور کرتے ہیں۔ ہم اپنے دفتر سے نکلے، 2 بائکس پر 4 لوگ، ایک بائک پر موجود جو ٹیم تھی وہ پیچھے سے گلیوں سے ہوتی ہوئی انصاف ہاؤس تک پہنچی، اور یعنی کہ انہوں نے جو سڑک کورنگی روڈ ہے وہاں سے اندر شارع فیصل تک کا رستہ لیا، جبکہ دوسری ٹیم میں بائک پر ہی گاڑیاں چھوڑ کر، میں تھا، میرے ساتھ ایک اور ٹیم ممبر تھے، ہم کالا پل والی سائڈ سے ہی گئے، اور پھر ہوا یہ کہ ہم شارع فیصل پر رک گئے کیونکہ ٹریفک جام تھا۔ جب ہم نرسری پر پہنچے تو ٹریفک کو موڑا جا رہا تھا شارع قائدین پر، اللہ والی چورنگی، میک ڈونلڈز اس جانب، اور جو سڑک شارع فیصل پہ سیدھی آگے جاتی ہے، یعنی ہم ملیر کی طرف ہمارا رخ ہو، تو وہاں انصاف ہاؤس کی طرف جانے والے اس رستے پر نرسری پر ہوا یہ کہ پولیس والوں نے پل کے نیچے اپنی موبائلز، بجائے اس کے کہ وہ سڑک پر ایسے ہوتی، ایسے کھڑی کر دی تھی، اور کرسیاں ڈال کر، پلاسٹک کی کرسیاں موبائلز میں ہوتی ہیں اکثر، وہ ڈال کر وہ سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو اس جانب بھیجا جا رہا تھا، لیکن اگر کوئی کہتا تھا مجھے سیدھا جانا ہے تو اس کو جانے دے رہے تھے، کسی سے نہیں پوچھ رہے تھے کون ہو، پی ٹی آئی کے کارکن ہو، آگے ہنگامہ ہے، کیوں جانا چاہتے ہو، اس کو جانے دیا جا رہا تھا۔ ہم نے بتایا کہ ہمارا تعلق میڈیا سے، کارڈز وغیرہ دکھائے، انہوں نے کہا جائیے، اور ہم آگے چلے گئے۔ ہم نے دیکھا کیا؟ ہم نے دیکھا یہ کہ ایک فائر ٹینڈر تھا، وہ فائر ٹینڈر واپس آ رہا تھا، ایک پولیس والا اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور کچھ نوجوان لڑکے 18 19 20 والے یہ اس کو پتھر مار رہے تھے، اور وہ پولیس والا اس فائر ٹینڈر تک بھاگنے کی، اس پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فائر ٹینڈر نکل گیا، یہ پولیس والا گر گیا، لوگوں نے پتھر مارنے والوں کو خود روکا اور کہا یہ مت کرو، انہوں نے کہا یہ ہم پہ آنسو گیس کے شیل فائر کریں، پوری فضا آنسو گیس کے جو شیلز تھے ان کی بدبو سے اس وقت بھری ہوئی تھی، اور وہاں پر وہ پولیس والا سائڈ پہ ہو گیا، اس کو پھر کسی نے پتھر نہیں مارے، وہ گاڑی چلی گئی، فائر ٹینڈر چلا گیا۔ ہم نے برج کے اوپر سے کھڑے ہو کر ویڈیو بنانی شروع کی، ایک پولیس موبائل آئی، اس کے بعد اس پولیس موبائل پر لاٹھیاں برسائی گئیں، لڑکوں کے پاس جھنڈے تھے، انہوں نے وہ جھنڈے اتارے، ان لاٹھیوں میں سے سروں پر باندھے، چھوٹی سٹکس تھی، اس کی مدد سے انہوں نے پولیس موبائل کو تھپ تھپایا، مارا، اور وہ پولیس موبائل بھاگ گئی، اور کچھ لوگ تالیاں بجانے لگے کہ ہم جیت گئے، اور پولیس موبائل دور چلی گئی۔ ہم برج سے اترے، ویڈیوز وغیرہ ہم نے اس کی بنائی اور آگے بڑھے۔ انصاف ہاؤس اندر گلی میں ہے، شارع فیصل پر، بالکل مین شارع فیصل پر۔ ہم اس مقام تک پہنچے تو آگے ہمیں 2 گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہوئی نظر آئیں، ایک لال یہ جو میٹرو بس ہے یہ تھی، اور ایک اس سے آگے پولیس کی وین تھی۔ ہم اندر گلی میں گئے، پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما وغیرہ موجود تھے، آفتاب صدیقی صاحب موجود تھے، حلیم عادل شیخ صاحب موجود تھے، وہاں فردوس شمیم نقوی صاحب موجود تھے، ان کے ساتھ وہاں پر کچھ ایم پی ایز موجود تھے جن کے نام اس وقت یاد نہیں کر پا رہا، ان کے ساتھ وہاں ارسلان صاحب موجود تھے، ارسلان تاج گھمن صاحب، اور کچھ دیگر لوگ پاکستان تحریک انصاف کے خواتین بھی موجود تھیں۔ ہم نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ کیے کہ کیا کر رہے ہیں، کیا عمل ہے، کیا سوچ رہے ہیں، وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا۔ فردوس شمیم نقوی صاحب نے بات کرتے ہوئے کس، اور پھر انہوں نے ایک گالی دی، ایک جانور کا نام لیا، اور کس جنرل نے کہا ہے، انہوں نے یہ تک بات کی، وہ شدید غم و غصے کا اظہار کرتے فردوس شمیم نقوی صاحب، اور کہہ رہے تھے، میں نے ان سے کہا آپ کو احساس ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا شدید رد عمل آئے گا؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میری یہ عمر ہے، میں کینسر پیشنٹ ہوں، میں جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ فردوس شمیم نقوی صاحب کی بات تھی۔ ہم واپس سڑک پہ آئے، لوگ مظاہرہ کر رہے تھے، ہم نے وہاں کچھ لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ کیے، آگے گئے، جو میٹرو بس تھی اس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہم نے کچھ لڑکے کھڑے تھے، ان سے پوچھا کس نے کیا، انہوں نے کہا ہم نے کیا، ہم نے شیشے توڑے۔ یہ جو ایک انٹرنیٹ پہ اور ویڈیو ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ انتظامیہ نے خود کیا ہے، ان کے اپنے لوگوں نے کیا ہے۔ تو لال بس کے بارے میں ان لڑکوں نے خود کہا ہم نے توڑی ہے۔ میں نے کہا سامنے پولیس وین چل رہی تھی جو پریزن وین ہوتی ہے، میں نے کہا اس کو آگ کس نے کہنے گے، اس کو آگ انہوں نے خود لگائی پولیس والوں نے۔ یہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا، لیکن ان لڑکوں کا بیان یہ تھا کہ پولیس والوں نے خود لگائی۔ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر 2 پولیس والے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آگ کس نے لگائی، انہوں نے کہا پتہ نہیں، انہی لوگوں نے لگائی ہوگی۔ یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم، چونکہ ہمیں یہ دن پورا کور کرنا تھا اور انٹرنیٹ بند ہو چکا تھا، ہم وہاں سے نکلے، اور نکل کر سڑکیں بند تھی، رستے بند تھے، گلیوں سے ہوتے ہوئے بڑی مشکل سے واپس اپنے دفتر پہنچے کہ اب ہمیں یہ سب کچھ کور کرنا ہے۔ ہم نے اتنا کام کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے اگلے 2 روز میں انصاف ہاؤس کو بند ہوتے ہوئے، لوگوں کو گرفتار ہوتے ہوئے، یہ تمام سچویشن ہم نے اپنے سامنے تمام کی تمام کراچی میں دیکھی۔ اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے اپنے جرائم جو ہیں وہ مان لیے۔ بعد میں ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے سختیوں سے گھبرا کر
اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا اور یہ وہ گناہ تھے جو انہوں نے کیے نہیں تھے. ایسے بیانات پھر ہمارے سامنے انصاف ہاؤس کے باہر ہونے والی پریس کانفرنسز میں سامنے آئے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی. بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, اللہ کے لیے انصار کون ہیں, یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت عالیشان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب, یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں, 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں, یہ جنگل ہے, یہ منگل ہی بنے ہیں. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے, اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہمارے ایک ارادہ ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے. یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنا ہے جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے 6 منزلیں, 6 سٹوریز. جی, تو ہم سے جتنا ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں, جن اللہ نے نوازا, جن کو اللہ نے نوازا ہے. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے, جی, اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ, مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا, اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے, کتنا لگ چکا ہے, کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک, یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے, السلام علیکم.